Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, आज की सबसे बड़ी खबर जो सब डिस्कस कर रहे हैं यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खबर यह है, ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का जल्द इम्कान है अमरीका जाने का, जबकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं। और हम ये भी जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब की डिप्लोमेसी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत की जो बेइज्जती उठानी पड़ी है, जो पाक भारत ताल्लुकात के अलावा हम जानते हैं कि जो टैरिफ लगा है 50% का भारत के ऊपर, उसके बाद सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई है। सियासत के अंदर तनकीद का निशाना मोदी को बनाया जा रहा है। मोदी बड़े प्रेशर में है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के इलाकों में अपनी IED ब्लास्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान उनको जहन्नुम भी वासिल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आज 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया मसदूम में और 3 हमारे जवानों ने शहादत नोश फरमाई व मकाम नोश फरमाया। यकीनन पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, उनको सलाम पेश करती है। लेकिन ये मुलाकात जो अब होने जा रही है, अगर होती है तो इससे क्या तवक्कुआत होनी चाहिए? व्हाट कैन बी अचीव सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे और सिफारती तौर पे डिप्लोमेसी के मैदान में हम क्या क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? इस प्रोग्राम में आज खुसूसी तौर पर बात होगी। इसके अलावा आपको मालूम है, मैं हमेशा बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, चाहे पाकिस्तान के बच्चे भीख मांग रहे हों, चाहे पाकिस्तान के बच्चे ज्यादती का शिकार हो रहे हों, चाहे पाकिस्तान के बच्चे स्कूलों से बाहर हों। अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम उनको कहते तो हैं कि वो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, लेकिन हम उनको वो सहूलियात देते नहीं हैं कि जिससे हमारा मुस्तकबिल संवर सके। इस वक्त खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरनेशनल NGO थी जिसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। खबर यह आई है कि अमेरिकन एजेंसीज की तरफ से हमारी एजेंसीज को बताया गया कि ये बच्चे स्मगलिंग में मुलविस हैं और फिर उनको पकड़ा गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में भी उनके चेयरपर्सन को अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान में उनके चेयरपर्सन को अरेस्ट किया गया। लेकिन मुझे बस अफसोस इस बात का होता है कि क्यों हमारा सिस्टम, हमारी रियासत, हमारा निज़ाम, हमारी हुकूमत, हमारी जमहूरियत क्यों हमारे बच्चों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर पाई जिसके वो हकदार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। प्राइवेटाइजेशन की दोबारा बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि निजकारी के अमल को तेज़ करेंगे। हम पहले ही जानते हैं कि PIA की निजकारी कहाँ फंसी हुई थी, बाकी निजकारी कैसी होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मौजूद मेहमान, विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करता हूँ। नईम हैदर पंचोता साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पंचोता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए से, जज़ाकल्लाह खैर। PMLN से इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी से अली राशिद, किसी तारुफ के वो भी मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। और आगे चल के ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। पहले सवाल मैं ये ब्रिगेडियर साहब के सामने ही रखता हूँ। सर ये ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि आर्मी चीफ का दौरा एक्सपेक्टेड है अमेरिका का। मोहसिन नकवी ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। उनकी डिप्लोमेसी की हम बहुत पहले भी तारीफ़ें कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद भारत को जो मुँह की खानी पड़ी पूरी दुनिया में, जो उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई, डिप्लोमेसी सिफारतकारी ख़त्म हो गई। आपकी नज़र में अगर ये मुलाकात होती है तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब? बहुत शुक्रिया दादा। असल में बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है और आपने देखा कि दुनिया जो है वो बाइपोलरिटी से यूनिपोलरिटी और मुख्तलिफ रीजनल स्टेट्स की तरफ शिफ्ट कर रही है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनका इन्फ्लुएंस इस जमाने इस आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा और वो जो कहते हैं ना पोस्ट अमेरिकन एरा जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका एक तरह से सिंगल सुपर पावर रहा है बड़े अरसे। लेकिन अब चूंकि ईरान इजराइल की जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का जो क्राइसिस हुए, उसके बाद जो रीजनल और उसके साथ साथ कुछ रीजनल अलायंसेस डेवलप हुई, फिर हमारे खत्ते में भी एक रीजनल अलायंस का जो है वो अश्कारा दिया जा रहा है जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चाइना शामिल होंगे। तो इस तमाम चीज़ों में जो पोस्ट अमेरिकन एरा जो आपको नजर आ रही है और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स नजर आ रहे हैं, उसमें लामहला पाकिस्तान की भी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। और अमेरिका जो है वो भी आपको पता है कि रशियन यूक्रेन वॉर और उसके ऊपर रशियन यूक्रेन वॉर का प्यूटन का जो है वो एक तरह से कोल्ड शोल्डर देना डोनाल्ड ट्रंप को और इसी तरह
انڈیا اور رشیا کی جو آپس میں کولیشن ہے اور اس کے اوپر جو ان سے تیل کی ڈپلومیسی چلی ہے، اس کے اوپر جو ٹرمپ کا پریشر آیا اور انڈیا نے جس طرح اوپر بیان دیا کہ ہم اس کے اوپر اس کو مانیں گے نہیں، پھر ٹیرف کی وارفیئر جو ہے، اس تمام چیزوں میں اس پاکستان کی چونکہ ملٹری اسٹرینتھ سے ایک ریلیونس جو ہے خطے میں زیادہ ہوئی ہے، اور ملٹری پار جو ہے وہ بعض دفعہ آپ کی ملک کی پار کو، جس کے اندر اور بھی سیگمنٹ شامل ہیں، ان کو ڈرائیو کرتی ہے. تو اس حساب سے جو بھی آنے والے دنوں میں سینیریو ڈیولپ ہوگا پاکستان امریکن ریلیشن شپ کا، اس میں فی الحال تو ایک بڑھوتری نظر آ رہی ہے، ایک چینج نظر آ رہی ہے، ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے، جس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی، پھر امریکن اسٹیٹمنٹ بھی آئی، مارکو روبیو کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد ٹرمپ کا بھی جو لیکن اس کے اندر ہی یاد رکھیے گا کہ امریکہ نے پاکستان کے حساب سے، خطے کے حساب سے، اور چاہے ورسز چائنا ورسز رشیا، اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سیکریفائز نہیں ہونے دینا. انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی، اور ٹرمپ نے انڈیا بھی دے دیا کہ اگر آپ 1 بلین کا تیل ان سے خریدیں گے تو تجارت چلے گی. اب صاف ظاہر ہے اس 1 بلین کا فائدہ پاکستان کو ہو یا نہ ہو، امریکہ کا تو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں بہت انٹیلیجنٹ کی اور بہت غور و خوض سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کا بعض دفعہ یہ بھی ریپوٹیشن رہی ہے کہ وہ اپنے پہلے والی چیز سے پھر جاتے ہیں. تو اس وقت اس سینیریو میں اس کے اوپر کوئی فیوچر فورکاسٹ نہیں کر سکتا کہ لانگ ٹرم ہوگی، لانگ اسٹینڈنگ ہوگی، لیکن آج کے دن کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو اس میں پاکستان جو ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے ایک بہتر پوزیشن پہ جو ہے وہ کھڑا اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان اس خطے میں. اور جب آپ ورسز انڈیا دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک بیٹر چیپٹر پہ نظر آتا ہے. وے بیٹر الحمدللہ. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ ہم جو اپنی سفارتی کامیابیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کافی وقت سے نعیم صاحب، ہاؤ کین وی بلڈ فردر اہیڈ؟ مزید کامیابی ہم اس کے اوپر کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا، بڑی نوازش. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن فال اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اکانومی جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے، غربت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ان تمام جو مسائل ہیں پاکستان کے، ان کا حل جو ہے وہ تب ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری آئے. اب آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طرح پاکستان سے لوگ باہر چلے گئے ہیں روزگار کی تلاش کے اندر، تو واضح انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگ باہر جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یہاں ان کو اپرچونیٹیز حاصل نہیں ہیں، یہاں قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. تو جب تک آپ کے معاشرے کے اندر قانون اور انصاف نہیں ہوتا، آپ کا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، انہوں نے اقتدار جو ہے اس کے مزے لوٹے، اس کے بعد اپنی تمام جماعتیں جتنا ان کا سرمایہ ہے وہ باہر لے کر چلے گئے. اگر وہ سرمایہ پاکستان کے اندر لے کر آئیں اور پاکستان کے اندر جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو، تو پھر دنیا کے مختلف ممالک بھی آپ کے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے گربان میں جھانکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس ملک جا رہے ہیں، اس ملک جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یو کے جا رہے ہیں. انویسٹمنٹ آپ کی 2-2.5 سالوں کے اندر صفر آئی ہے، اور نیکسٹ بھی آپ اس حساب سے، ہماری تو دعائیں ہیں، ہماری تو کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر انصاف کا نظام ہو، جمہوریت ہو اور سرمایہ کاری ہے، ہمارا ملک خوشحال ہو. لیکن جو مسرت کے اوپر بٹھائے گئے ہیں 18 سیٹوں سے آپ نے ان کو حکومت دے دی، تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، وہ اپنی جو بینک بیلنس ہیں وہ دیکھتے ہیں، اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، وہ عوام کی ان کو پرواہ نہیں. اور آج عام آدمی جو ہے اسی لیے پریشان ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک اس کو تعلیمی میسر نہیں ہے، اور جو ایک مافیا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑتے ہیں. آج ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو آکسیجن نہیں ملتی، پاک پتن آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے. لیکن جو امیروں کے بچے ہیں وہ علاج کرنے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس میں خود کو جو ہے ٹھیک کرنا ہوگا، خود کی اصلاح کرنی ہوگی، پھر ملک جو ہے اس کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ادروائز تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ خالی کسی سے ملاقات ہوگی ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس میں بڑی خوشحالی آ جائے گی. بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. علی راشد، آپ ماشاءاللہ سے ٹریول بہت کر رہے ہوتے ہیں،
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی ہے اس کا ایک سیزن 2 آ رہا ہے نیکسٹ، اگر ان کا ٹور آتا ہے یو ایس کا تو وی ول اچیو مور مائل اسٹونس، وڈ یو اگری علی راشد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی فیلڈ مارشل صاحب کی بہت اچھی جا رہی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، اور واضح طور پہ ایک چیزیں ہوتی ہے کہ اگر ہماری جو حکومت ہے وہ کچھ ٹول کلیمز کرے، کچھ باتیں کرے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ یہ کر چکی ہے، یہ حکومت وہ سب امور جو ہے اس کو کراس کر چکی ہے۔ سٹاک مارکیٹ اپنے ہائیسٹ ایور انڈیکس پہ ہے، بلیک راک، وین گارڈ جو ایک انٹرنیشنل سب سے بڑے فنڈز ہیں جو فورن انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے، اینڈ دے انٹرسٹڈ ان اسٹاک مارکیٹ۔ ہر ملک سے آپ کی ڈپلومیسی اچھی چل رہی ہے، آپ کے سب سے معاملات، ایران کا پریزیڈنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، آرمی چیف کو آپ کے اور فیلڈ مارشل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پاس بلا رہا ہے، پھر دوسری ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ٹرمپ ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا پہ، ٹروتھ سوشل پہ لکھ رہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچ رہا ہوگا۔ یہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہا ہے آپ کے ملک کے بارے میں۔ اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو ابہام ہے یا شک ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو دین اٹس اے کویسچن مارک فار دیم کہ ان کی کیا عقل ہے، کیا سمجھ ہے، کیا کمپریہنشن ہے۔ بٹ جہاں سے مجھے چیزیں دکھ رہی ہیں فیکٹس، فگر، اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے، الحمدللہ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک۔ ہماری انڈیا کو ہم نے اس وار میں ہرایا، اس کے بعد بالکل ایک آئسولیشن کا شکار ہم نے انڈیا کو کر دیا، مودی کو منہ کی کھانی پڑی، سیز فائر، ٹرمپ بار بار اس کے منع کرنے کے باوجود ٹرمپ کہتا رہا سیز فائر میں نے کروایا۔ اور آپ انڈیا کو آپ حالات دیکھیں کیسے چینج ہوئے ہیں، انڈیا کی کسی سے نہیں بن رہی، نیپال انڈیا سے خوش نہیں، سری لنکا انڈیا سے خوش نہیں، چائنا انڈیا سے خوش نہیں، باقی جو چھوٹے موٹے جو ممالک آس پاس ہے وہ خوش نہیں، پاکستان سے ویسے ہی وہ خوش نہیں۔ تو آئسولیشن کا شکار ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آئی تھنک لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ اور لیٹس گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو، یہ چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ بالکل، علی راشد صاحب نے پورا کریڈٹ دیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو اور کہتے ہیں دینا بھی چاہیے۔ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں if our army chief decides to go to America in the coming week, sir؟ دیکھیں میں نے تو جو کچھ کہنا تھا اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ علی راشد صاحب نے بیان کر دیں اور بڑے اچھے اور جامعہ طریقے سے بیان کر دیں، باقی کچھ دوسرا پہلو بریڈی صاحب نے بھی بیان کر دیا۔ ایک تو ہوتی ہے حقائق اور ایک ہوتا ہے assumptions۔ ہم جو اب اس دورہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی کنفرم ہوگا کہ کب ہو رہا ہے، اس کی کیا جو ہے نیٹی گریٹی کے ہے، انہوں نے کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن اگر ماضی کے اسی تناظر میں اس مستقبل کو دیکھا جائے تو اس سے امیدیں لگائی جائیں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے، تو یہ کوئی بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ ماضی کے حوالے سے، پچھلے چند دنوں کی، پچھلے ہفتے کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، امریکن پریزیڈنٹ کی پالیسی کے حوالے سے، بھارت میں جو اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے اس کے حوالے سے، بات صرف ٹیرفز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے، چونکہ ظاہر ہے سب سے پہلے کسی ملک کے لیے اس کی بقا اور سلامتی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بقا اور سلامتی کے حوالے سے جو ہمارا درجہ اول کا تھریٹ ہے وہ یقیناً بھارت ہے۔ تو پھر ہماری کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری فورن پالیسی کا ایک بنیادی ڈٹرمننٹ وہ ہمارا ہمسایہ انڈیا ہوتا ہے۔ تو ہم تو وہ قوم ہے کہ اگر میچ بھی ایک ہار جائیں بھارت سے تو لوگ اپنا خون پسینے کی کمائی سے خریدے ہوئے ٹی وی سیٹ توڑ دیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو ملی، نہ صرف جنگ میں بلکہ سفارتی محاذ میں بھی پہلی دفعہ۔ لیکن یہاں پر میں پارشلی بریڈی صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ ہمیں ایک بیلنس بھی ریٹین رکھنا ہے، ہمیں توازن بھی رکھنا ہے، ہمیں برج کرنا ہے بنیادی طور پر جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے معاملات ہیں۔ تو اب چونکہ اب جب
یہ بھی تیل کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ سامنے آیا رشیا کا، اور اس میں اگر بھارت روس سے تیل لے رہا ہے تو obviously چائنا بھی جو ہے بہت بڑا امپورٹر ہے رشین آئل کا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس توازن کو رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات خوشی کی اور اطمینان کی یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس توازن کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے اسے مینٹین رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے دورے کے بعد پھر فیلڈ مارشل صاحب کا چائنا کا ایک بڑا کامیاب دورہ ہوا، جہاں پر ان کے تمام دفاعی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کے علاوہ چائنیز وائس پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی. ایک تو یہ، دوسرا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا بنیادی ڈٹرمنٹ معیشت ہوتی ہے، اکانومی. تو اس حوالے سے بھی ابھی ہم IMF کے معاملات دیگر میں ہمیں ویسٹ کی بھی اتنی ضرورت ہے اور چائنا کی بھی ضرورت ہے، جس نے یہ ماضی میں ہمیں لونز کی جو ہے وہ ری شیڈیولنگ کی صورت میں اور دیگر معاملات میں بہت سپورٹ کیا ہے، جس کی بنا پر ہم IMF کو آگے لے کے جانے میں کامیاب ہوئے. تیسرا ہمارا ڈٹرمنٹ اس وقت کے حالات کے مطابق اور ہمیشہ سے رہا ہے، وہ سٹیبلٹی ہے، انٹرنل سٹیبلٹی، جس کا اس وقت بڑا تھریٹ جو ہے وہ پھر واپس بھارت سے منسوب ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو پروکسیز ہیں وہ اس وقت جنگ کر رہی. تو ان ساروں کے حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیج پہ ہو کے تو بہت اچھا بیلنس مینٹین رکھا ہے، اور پوری توقع ہے کہ اس دورے سے مزید بہتر. آج پاکستان کے اداروں نے پاکستان کی ایک اور بڑی NGO پر چھاپا مار کے اس کے چیئرپرسن کو گرفتار کر لیا. بتایا جا رہا ہے کہ اس NGO کے جتنے بھی دفاتر دنیا بھر میں تو مختلف ممالک میں تھے، بھارت میں تھے، کہیں اور تھے، وہاں پر بھی ان کے سربراہان کو گرفتار کیا گیا. الزام ان پہ لگایا گیا، امریکی حکام کی جانب سے ثبوت دیے گئے ہیں. بتایا گیا کہ بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے، بچے بیچتے ہیں، اور یقیناً انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. یہ بہت بڑی بڑی NGOs ہیں. سارم برنی کا کیس تھوڑا وقت پہلے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، وہ بھی اس وقت لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ پینل میں کچھ وکیل بھی موجود ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان سے لیگل رائے بھی جانی جائے. لیکن میں گفتگو کا آغاز رولنگ پارٹی PMLN سے کرنا چاہتا ہوں. انجینئر راجہ قمرول اسلام صاحب، سر، پاکستان کے بچے اتنے غیر محفوظ کیوں؟ اسکول سے باہر 3 کروڑ کے قریب بچے، ہماری سڑکوں پہ بچے بھیک مانگ رہے ہوں گے. لیبر لاز، چائلڈ لیبر کے خلاف کتنے قوانین ہیں، ہر دکان میں بچے کام کر رہے ہوں گے، ہر گھر میں بچے کام کر رہے ہوں گے. بچوں کے ساتھ ہم اتنا ظلم کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ ہر سال 5، 6، 10 ہزار بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. حقیقتاً میں کہتا ہوں لاکھوں بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، رپورٹ نہیں کیا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ بنائیں؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ NGOs بڑے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کر کے عدالتوں سے آرڈر نکلوا کے بچوں کو باہر سمگل کر دیتے ہیں. پھر ان بچوں کے اعضاء بیچے جائیں، ان کو محنت مشقت میں ڈالا جائے، ان کو پیڈوفائل گندی فلموں میں ڈالا جائے. ہمارے بچے اتنے غیر محفوظ کیوں انجینئر صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں طلعت صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کر دوں کہ آپ نے اس گرما گرمی میں جب فلاں نے یہ کہا، فلاں نے احتجاج کیا، فلاں کی سزا اتنے دن کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اس ماحول میں آپ نے ایک سماجی اور بہت ایک اہم ترین مسئلے کو اٹھایا. ہوتا اصل میں یہ ہے، اور اس کی بنیاد بھی یہیں پہ ہے، یہ جو میں نے ابھی نشاندہی کی، کہ ہمارے ملک میں سماجی معاملات پہ اور بالخصوص ان معاملات پہ جن کا تعلق اس نہ صرف سماج کی بلکہ معیشت کی ترقی سے بھی ہے، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. یعنی اوور پولیٹیسائز سوسائٹی، جس میں صرف کسی کے ایک بیان سے اس اگلے ایک ہفتے کا ٹاپک جو ہے وہ بن جاتا ہے، جو جبکہ حالات، یعنی ہمارا سماج اور ہمارا میڈیا اس قدر بانج ہو گیا ہے کہ وہ ایک کسی سیاستدان کے کسی ایک بیان کا محتاج ہے. کہ کسی نے کہا جی وہ فلاں بچے لندن سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اس پہ جو ہے وہ کئی ہفتوں سے ایک بحث جاری ہے، بھئی وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا. کسی سیاستدان نے بیوروکریسی کے متعلق ایک ٹویٹ کر دی تو اس کے بعد پورا ملک کے میڈیا کا موضوع تبدیل ہو گیا. اور اس میں یہ چیزیں دب جاتی ہے، بہت بدقسمتی ہے. لیکن جب تک اویئرنس نہیں ہوگی، اور اویئرنس کا ایک جو سب سے بڑا موڈیول ہے وہ ایجوکیشن ہے، وہ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے. تو مجھے دیانتداری سے آپ بتائیں، اور آپ نے تو آج، اور آپ اکثر آپ کے میں موضوعات دیکھتا بھی ہوں، آپ اس قسم کا موضوع لازمی لیتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم کتنے پروگرامز کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اس معاملے میں اویئر کراتے ہیں، اور اس قسم کے سماجی معاملات پہ. تو یہ غیر محفوظ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ معلومات، وہ چیزیں والدین تک نہیں پہنچ پاتی. پیک ٹائم ہمارا جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں. تو اس میں قوانین کے حوالے سے جہاں تک بات ہے،
ہماری جو حکومت ہے، ظاہر ہے میں اسی کی بات کروں گا، ہم نے پنجاب میں بھی سب سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا جس کی ہر جگہ پہ موجود ہے، اور وہ پھر اگلی حکومت میں بھی چلتا رہا. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، وہ بھی اسی طرح چلتے رہے. اسی طرح مرکزی حکومت کے بھی بہت سے انیشیٹوز ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. لیگل بیٹلز کی حوالے سے بھی یہ اس قدر گمبھیر صورتحال جب پیدا ہو جائے کہ جو این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہو آر سپوز ٹو پروٹیکٹ چلڈرن، اور وہ فنڈنگ بھی جہاں سے جس سورس سے بھی لیتی ہیں، چاہے اندرون ملک سے چاہے بیرون ملک سے، لیکن وہ سورسز جو ہیں وہاں پر تو وہ چلڈرن کے رائٹس کی بات کرتی ہیں، لیکن وہی ہم نے ماضی میں سنا کہ جی اونٹ کی دوڑوں کے لیے بچوں کو سمگل کیا جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ ایک بڑا جو ہے اس میں معاشی صورتحال کا بھی دخل ہے، ایک بڑا کمپوننٹ ہماری سوسائٹی کا، چونکہ وہ بہت زیادہ نہ صرف اِل اویئر ہیں بلکہ وہ ساتھ جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی بہت کمزور ہیں، تو وہ بچوں کی بہت سے ایسے فروخت کے عوامل بھی موجود ہیں، چاہے وہ فروخت ان معنوں میں نہ بھی ہو، لیکن اسے کہا جائے کہ یہ بچے کے عوض آپ کو یہ پیسے ملیں گے. یہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے گھروں میں، یہ اس کی بنیاد بھی وہی ہے. تو یہ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس میں کہ بنیادی اور کلیدی کردار میڈیا نے بہرحال ادا کرنا ہے، اور حکومتوں کو بھی زیادہ سینسٹائز ہو کے اس پہ کام کرنے کے لیے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، سر آپ ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک وکیل صاحب کو دیکھا ہے سر، وہ پہلے غریب بچے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کو خریدنے کے لیے قیمت لگاتے ہیں غریب ماں باپ کو، اور پھر وہ خرید لیتے ہیں بچہ ان سے. پھر اس بچے کے الگ سے ماں باپ کریٹ کیے جاتے ہیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس فورج کیے جاتے ہیں، عدالت میں ان جھوٹے ماں باپوں کو پیش کیا جاتا ہے، وہ عدالت میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنا بچہ دینے چاہتے ہیں، اور پھر ایک باہر سے جوڑا آتا ہے وہ بچے کو لے جاتا ہے. نعیم صاحب، ہمارے ہاں وکیل حضرات کمانے کے لیے ظاہری بات ہے 2-4 لاکھ روپے لگاتے ہیں، 50 لاکھ 1 کروڑ روپے انگریز جوڑا بھی دے جاتا ہے بچے کا. آپ کی نظر میں یہ کتنی بڑی کرپشن ہے سر، اور ہمارے ملک میں بچے غیر محفوظ کیوں، اس کا بھی جواب دیجیے گا نعیم حیدر پنچوتا صاحب. طلحہ بھائی، بڑا اچھا آپ نے یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا، بڑا ضروری تھا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی وکیل 1 ہے 2 ہے 4 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکلاء کمیونٹی جو ہے اس کے اندر انوالو ہے. جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس کو آپ وکیل نہیں کہہ سکتے، ایک جلاد کہہ سکتے ہیں، ملک دشمن کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ ظالم کہہ سکتے ہیں، یا کچھ بھی اس کا نام دے سکتے ہیں. جس نے یہ کام کیا اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، بالکل کارروائی کرنی چاہیے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ روکنے کے لیے صرف اور صرف یہاں منتقلی والا معاملہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو آج بچے ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. اور جو کہ بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے. پھر اگر بچے جو ہمارے پڑھ جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی اور کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ یہاں روزگار کی تلاش کے اندر پھرتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں. میرے سامنے ہم خود جب میں نے اسٹڈی کی مکمل، اور میں نے بی اے کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب کیا کروں، کس فیلڈ کے اندر جاؤں، تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. یا تو آپ نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا ہے، آپ نے اس کمپٹیشن کے اندر آنا ہے، آپ کا پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ مواقع جو ہے بڑے کم ہوتے ہیں. پھر لاء کی طرف میں بڑھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تمام لوگوں کو تو وہ یہی ہوتا ہے، روزگار نہیں ملتا، آگے ہنر ان کا جو ہوتا ہے، اس کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ مجبوراً جو ہے وہ ملک سے باہر ان کو جانا پڑتا ہے. یا یہاں آ کر پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ 14 16 پڑھ کے LLB کر کے اور مختلف اور ڈگریاں لے کر تو چھوٹی چھوٹی کلرکس کی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی دیہڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل جو ایک میٹرک پاس یا 8 بندہ پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ نوکری اس کی ہوتی ہے، اس کیلیبر کی نوکریاں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ہمارے فیوچر جو ہیں، بچے جو مستقبل ہے ہمارا، ان کے لیے معاملات ہیں، اور فیوچر سکڑتا جا رہا ہے، اور یہی صورتحال اوور آل ہے. تو جب تک آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، جب آپ کی حکومت اس طرف مائل نہیں ہوگی. اب موجودہ حکومت کا حساب لگا لیں کہ انہوں نے تمام ادارے جو ہیں وہ جو بچوں کے اسکولز ہیں وہ پرائیویٹائز کر دی ہیں. اب پرائیویٹائز سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ٹائم کے لیے تو ٹھیکیدار کو ایک ٹھیکہ ملتا رہے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیکہ بند ہوگا، وہ اسکول بھی بند ہو جائے گا.
اور بچے جو مفت تعلیم حاصل کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو اس کے اندر اگر آگے آپ بڑھیں تو باقی جو حکومت ہے اس کا فوکس اگر صرف اس چیز کے اوپر ہوگا کہ آپ نے صرف اور صرف 9 مئی کرتے رہنا ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہے، چار دیواری کا تقدس، لوگوں کو سزائیں دینی ہے، اکانومی پہ اس کی توجہ نہیں ہوگی، ایجوکیشن پہ نہیں ہوگی، اگر آپ اسی طرح سے لے کر آپ چلیں گے تو مزید صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ جہاں انڈیا کی بات ہوئی، میرے ایک دوست کولیگ نے یہاں بات کی، انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگایا۔ دیکھیں انڈیا کے اوپر وہ آپ سے 1000 گنا زیادہ ٹیرف لگا دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے رول کیا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کسان آج آپ کا رول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری 1900 کی بھی گندم لے لو۔ آپ کے سامنے یہ ہے کہ جس طرح چینی کا سکینڈل آیا، حکومتی وہ تمام لوگ جن کی اپنی ملیں ہیں وہ خود ہی شارٹ فال کرتے ہیں، خود ہی چینی باہر بھجواتے ہیں، خود ہی جب شارٹ فال کرتے ہیں پھر مہنگائی کر کے پھر چینی واپس منگاتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر پیسہ خود بناتے ہیں۔ گندم کے اندر 200-300 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا، کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ دبئی لیز کے اندر نام آیا، تمام لوگوں کا کوئی کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ یہ لوگ قانون سے خود اوپر ہیں۔ اور جب آپ اس طرح کے حکمران بٹھائیں گے، جس طرح کے لوگ بٹھائیں گے تو وہ صرف اپنی جائیدادیں بنائیں گے۔ میں نے پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا، تب تک آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے جب آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، جب آپ کے ملک کے اندر جمہوریت حقیقی معنوں میں نہیں ہوگی، جب آپ کے ادارے تمام اپنی اپنی حدود کے اندر کام نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، بہت شکریہ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت مشکور، شکریہ وقت کے لیے، علی راشد کا بھی شکریہ۔ دنیا بڑھ رہی ہے کرپٹو کرنسی کی طرف، پاکستان نے بھی بڑے اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں آخر کرپٹو کرنسی کا مستقبل ہے کیا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وجاہت حسین صاحب، کرپٹو ایکسپرٹ ہیں، فائنینشیل اینالسٹ ہیں، پروفیشنل ٹرینر اینڈ مینٹور ہیں۔ بہت بہت شکریہ وجاہت فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر۔ وجاہت، آپ کی نظر میں کرپٹو کرنسی کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے اس وقت؟ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل بہت برائٹ ہے، لیکن اگر اسے پراپر فریم ورک کے تحت لے کے جایا جائے تو پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن سکتا ہے جہاں پہ کرپٹو کرنسی سے لوگ اچھے ایونیوز کما سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے تھرو آؤٹ ریمیٹنس کے ذریعے۔ وجاہت، اس وقت پاکستانیوں کا کتنا پیسہ کرپٹو میں لگا ہوا ہے، کچھ آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو کچھ نمبرز تھے وہ کافی زیادہ پیسہ ہے پاکستانیوں کا کرپٹو کرنسی میں اس وقت۔ مور دین بلین ڈالرز، کافی زیادہ ہے۔ $4 بلین سے زائد پاکستانیوں کا پیسہ کرپٹو کرنسی میں لگا ہوا ہے، نہ کہ، اور اب ہم اس اماؤنٹ کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو پراپر ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز کے ذریعے کام نہیں کر رہے ہیں، جو کہ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ہم اس اماؤنٹ کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ واٹ از ٹو بی ڈن، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے پاکستان میں اس صنعت کو بڑھانے کے لیے؟ جس طرح ہم جانتے ہیں کرپٹو کاؤنسل بنائی جا رہی ہے، بہت سارے ڈیلز کی جا رہی ہیں، کرغزستان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت معاہدہ ہوا ہے، آپ کی نظر میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایسے پلیٹ فارمز بنانے پڑیں گے جہاں پہ کرپٹو پراپر ریگولیشنز کے تھرو ہر کسی کے KYC ہو رہے ہو، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کتنی اماؤنٹ، ایکس اماؤنٹ جو ہے یہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اور جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی، جیسے پاکستان کے آپ کو پتا چلا، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، فیلڈ مارشل نے بھی بہت اچھے اقدامات لیے ہیں کرپٹو کرنسی کو، کرپٹو کاؤنسل کو آگے بڑھانے کے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس فیلڈ کو، اس انڈسٹری کو اور زیادہ پوش دیا جائے ہر اداروں کی طرف سے، تو آنے والے وقت میں پاکستان کا نام ان ملکوں میں ہوگا جن ملکوں کو ہم آج فرسٹ ورلڈ کنٹری کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ملک جو ہیں وجاہت، وہاں پہ تو منی ایکسچینج کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہیں دکانیں، آپ وہاں پہ جا کے کرپٹو کرنسی کیش بھی کروا سکتے ہیں، وہ دن پاکستان میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی یہ دن میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، زیادہ نہیں، 2 سال میں اگر ہماری گورنمنٹ اس میں ہمیں ساتھ دیتی ہے تو میکسیمم 2 سال میں آپ کو پاکستان کے ہر کونے میں کرپٹو ایکسچینجز ملنی چاہیے، یہ میرا اوپینین ہے۔ وجاہت، ہمارا ملک IMF کے سامنے کارپٹ بن جاتا ہے $7 بلین کے لیے، حقیقت دیکھا جائے تو یہ دیکھیں $4 بلین تو یہ کرپٹو میں رکھے ہوئے ہیں، پاکستانیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی اکانومی کو کرپٹو کی مارکیٹ سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں IMF کے $7 بلین کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اگر
प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं तो इसमें मैं आपको, हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के साथ फॉरेन एक्सचेंजेस भी आती हैं, मतलब फॉरेक्स भी आता है। फॉरेक्स की $7.4 ट्रिलियन का वॉल्यूम है डे का, सही है। हम अगर इन चीजों पे वर्क करते हैं तो हम आराम से अपने कर्जे भी उतार सकते हैं, साथ साथ हम अपनी मईशत को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हाउ टू इन्वेस्ट, एक सवाल ऐसा है जो आपसे रोज लोग पूछते होंगे, यार मुझे क्रिप्टो खरीदना है लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे हैं, किस तरह खरीदूं, क्या जवाब देते हैं? मैं तो सबसे पहले एक चीज हर किसी को बोलता हूँ, सबसे पहले तो आप देखें पाकिस्तान के वो कौन से लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एनकरेज नहीं करता इलीगल प्लेटफॉर्म्स को जो अभी यहाँ पे बैन है। तो सबसे पहले तो लीगल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। एक दफा वो एक मशहूर नाम है बाइनेंस, क्या वो भी इलीगल है? बाइनेंस इलीगल अभी करंटली इलीगल है। करंटली इलीगल इसलिए है क्योंकि फ्रेमवर्क में प्रॉपर पीछे बैक हैंड में चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि अभी जब लीगलाइजेशन पे चीजें जाए तो सबसे पहले बाइनेंस ही होगा जो लीगल होगा प्लेटफॉर्म सबसे पहले। तो अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, जब चीजें क्लियर होंगी तब मैं बोलता हूँ। अच्छा ये बताएं वजाहत, कहते हैं कि पाकिस्तान में, आपको मालूम है ना कि कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया कि इस पाक जमीन को हमारी ब्यूरोक्रेसी नापाक बना रही है, इतना काला धन है उनके पास। कहते हैं पाकिस्तान में क्योंकि ग्रे इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी ज्यादा है कि क्रिप्टो में पैसे छुपाना बड़ा आसान हो जाता है। डू यू एग्री? यस, आई एग्रीड, 100% एग्रीड। और जो वजाहत, ये डार्क वेब के 2 नंबर काम होते हैं, जानते हैं, डब्बा कॉल सेंटर चल रहे होते हैं, ड्रग्स की डीलिंग्स हो रही होती हैं, इवन के पोर्नोग्राफी, आपने कोई इंसान भी खरीदना है तो आप डार्क वेब से खरीद सकते हैं, उसके अंदर भी क्रिप्टो इस्तेमाल होता है और इसीलिए दुनिया में क्रिप्टो इतना मकबूल हो रहा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जहां बात होती है डार्क वेब की, तो डार्क वेब पे क्रिप्टो करेंसी के जरिए अब किसी की कोई रोक टोक नहीं हो रही है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए वहां पे पेमेंट भेजी जा रही है और गलत गलत चीजें, सॉफ्ट पॉर्न बन रही है और सॉफ्ट पॉर्न के अलावा और भी ज्यादा चीजें बन रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिशियंस की फेक एआई चीजें बन रही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म, एक ऐसी लीगल रेगुलेटरीज होनी चाहिए जो कि इन चीजों पे रोक सकें। अब आपने स्कैम्स के बारे में सुना होगा, बेतहाशा स्कैमर्स आजकल के वक्त में, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनेंस पे P2P का स्कैम। बाइनेंस के P2P स्कैम के बारे में सबको पता है। अब वो स्कैम हो किस तरीके से रहा है? वो स्कैम हो इस तरीके से रहा है कि आपने बाइनेंस पे P2P के जरिए अगर आपको डॉलर परचेज करने हैं तो अपने एक्स अकाउंट पे एक्स बंदे को आपने जो है वो अमाउंट भेजी और बाद में उसे रिटर्न में आपको उतनी अमाउंट नहीं दी, या उतनी अमाउंट देने के बाद वहां पे बाइनेंस पे आपके खिलाफ जो है कर दे कि आपने पेमेंट नहीं दी या आपने XYZ नहीं दिया। उसके बाद हो क्या रहा है? उसके बाद हो रहा है आपका अकाउंट फ्रीज, अकाउंट बैन हो रहा है। कौन सा अकाउंट बैन हो रहा है? आपका पर्सनल बैंक अकाउंट बैन हो रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को इन चीजों में भी मुश्किलात फेस करने को मिलनी है। जब पाकिस्तान की तरफ से एक लीगल प्लेटफॉर्म होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से लीगल अथॉरिटीज होंगी जो उनको मैनेज कर रही होंगी, तो आम आवाम को जिनके फंड, जिनके पैसे इन जगहों पे इन वजहों से ब्लॉक हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। अब इसके साथ साथ हम एक और बात करते हैं कि जब अब क्रिप्टो अवेयरनेस दी जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही है, और साथ साथ मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे फील्ड मार्शल का, जो कि खुद ऑन फील्ड आके क्रिप्टो को एम्फेसाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन इशू कहां पे क्रिएट हो रहा है? इशू यहां पे क्रिएट हो रहा है कि अभी भी कुछ स्कैमर्स हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन चल भी रहा है, और मैं बोलता हूं और चलना चाहिए। जो लोग प्रॉपर इदारों के साथ, रेगुलेटरी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर रेगुलेटरीज के साथ काम करना चाहिए। अब टैलेंट बेतहाशा है पाकिस्तान में। हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे मेंटोर्स हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे डेवलपर्स हैं जो आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म, जो कि आपको इस तरीके के ट्रेड्स करा सकते हैं, जो कि आपको इस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत हुसैन फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।